नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली व लिवालिदैक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हम्द व सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हैं जिसने हमें दीन कामिल से नवाजा, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता किया, रिश्तेदारों के हकूक़ बताए, वालिदैन के हकूक़ बताए, मियाँ बीवी के बाहमी हकूक़ बताए, पड़ोसियों के हकूक़ बताए, दोस्तों के हकूक़ बताए, कोई असातिज़ा के हकूक़ बताए, बुज़ुर्गों के हकूक़ बताए, जानवरों के हकूक़ बताए। कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके हवाले से इस्लाम हमारी रहनुमाई नहीं करता। मुझे किसी ने कहा कि वालिदैन के हवाले से गुज़श्ता जुमा तो मैंने आज इसके हवाले से आया मुक़द्दसा तिलावत की है। आज की गुफ्तगू वालिदैन के मकाम, उनके हकूक़ और उनकी अहमियत के हवाले से होगी। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू मुझे हक़ कहने, आपको सुनने और हम सब इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 8 मकामात हैं कुरान मजीद में जहाँ पे अल्लाह जल्ल मजदहू ने वालिदैन की इताअत, उनकी मोहब्बत, उनके साथ उसने सलूक का ज़िक्र किया है। वो खुदा एक बार भी किसी बात के बारे में कह दे तो फ़र्ज़ हो जाती है। ये 8 बार ज़िक्र करना वालिदैन की अहमियत, उनके मकाम को उजागर करने के मुतरादिफ है। मशहूर आया करीमा का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया है, अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा शुक्र अदा किया करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा किया करो। खुदा ने अपनी इताअत के साथ वालिदैन की इताअत रखी, अपनी शुक्रगुजारी के साथ वालिदैन की शुक्रगुजारी रखी, अपने एहसान के साथ वालिदैन के एहसान को रखा। गोया उलमा कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद जिन का सबसे ज़्यादा मकाम है औलाद के लिए वो उसके वालिदैन हैं। अल्लाह और उसके रसूल के बाद वो उसके लिए अफजल हैं, वो उसके लिए अदब के हवाले से ज़्यादा हक़ रखते हैं, इज़्ज़त के हवाले से ज़्यादा हक़ रखते हैं। और याद रख लें, जहाँ तक दुआ का ताल्लुक़ है, दुआ का, वो भी नबी के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की दुआ किसी के हक़ में कबूल होती है तो वालिदैन की औलाद के हक़ में कबूल होती है। वालिदैन को कोई मफाद नहीं होता, वो लालच की बिना पर नहीं करते, वो दिखावे के लिए नहीं करते। बाकी किसी की दुआ मांगने में कोई ना कोई मफाद आ सकता है। ये हस्तियां हैं माँ और बाप जिनके दुआ मांगने में कोई मफाद नहीं, कोई गर्ज नहीं, कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जताने का मना नहीं, मैं तुम्हें जताने के लिए कर रहा हूँ। वो खालिसतन औलाद की बेहतरी के लिए मांगते हैं और दिल से मांगते हैं। अल्लामा ने कहा था जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। वालिदैन हैं जिनकी दुआ दिल से निकलती है और दिल से निकली हुई दुआ असर भी रखती है। इसलिए अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो, वालिदैन का अदा करो। अब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि 3 मकामात पर अल्लाह ने पहली चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ लाजम किया है।
کہ ایک چیز پر عمل کریں گے دوسری پر عمل نہیں کریں گے تو پہلے کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جیسے وہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی کرو۔ اب کوئی اللہ کی کرے رسول اللہ کی نہ کرے، اس کی اللہ کی اطاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں بلکہ منافقت قرار دے کر رد کر دی جائے گی۔ اطاعت خدا بھی تبھی قبول ہے جب اطاعت مصطفیٰ کی جائے، اور اطاعت مصطفیٰ کی بغیر اطاعت خدا قابل قبول خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات کی کہ جہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز پڑھیں زکوٰۃ نہ دیں یا زکوٰۃ دیں نماز نہ پڑھیں، ایک کریں دوسرا نہ کریں تو ایک بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا قبول نہیں۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ ایک پر عمل کر لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، دوسری چیز کو اہمیت ہی نہ دی، نہیں، ہر فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین کی تابعداری، والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، والدین کو خوش رکھنا، یہ ثواب کا کام نہیں، یہ فرض ہے۔ ثواب سے میری مراد کہ اگر یہ سمجھ لیں کہ کر لیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں، نہیں، یہ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، ثواب تو بعد میں ملتا ہے، پہلے فرض ہے، یہ آپشنل نہیں، یہ کمپلسری ہے۔ تو جس نے نماز پڑھ لی زکوٰۃ نہ دی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں انشکر لی والدیک، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کیا کرو اور اپنے والدین کا کیا کرو۔ اب دیکھنے کہاں رکھا والدین کو، اپنے شکر کے ساتھ رکھا والدین کا شکر، اپنے ساتھ والدین کو رکھا ہے۔ وہ رب بھی پالتا ہے، والدین بھی اولاد کو پالتے ہیں، کیونکہ صفت والدین کے اندر وہ ہے جو رب کی ہے، رب کی پالنے والی صفت اللہ نے والدین میں ڈالی ہے۔ اس لیے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب تم بھی ان کو پالو جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا، اب پالو۔ جب بوڑھے ہو جائیں، جب ضعیف ہو جائیں، اس وقت پھر اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے بچپن میں انہوں نے لاڈ دیکھا تھا اب تم لاڈ دکھاؤ۔ بچپن میں تمہارے نخرے برداشت کیے تھے، اب ان کے نخرے برداشت کرو، یہ فرض ہے۔ بچپن میں ایک بات بار بار تم کرتے تھے، اس کا بار بار جواب دیتے تھے، اب تم پر بھی فرض ہے کہ وہ بار بار بات کریں، تم بار بار جواب دو۔ اب اجازت نہیں ہے کہ ٹوک دو کہ ماں جی ایک دفعہ بتا دیا تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس جملے کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا وہ جو بھی کریں، وہ جو بھی کریں، اف ولا تنہرہما، تم ان کو اف تک بھی نہ کہو اور ان کو مت جھڑکو۔ جھڑکنے ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ منع کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، فرض ہے۔ جھڑکیں گے تو یہ جھڑکنا حرام کا عمل ہے، یہ عمل حرام ہے، اس پر عذاب ہوگا۔ ڈانٹنا جھڑکنا یہ تو چلتا ہے ہمارے یہاں، اور اس کو تو ہم معیوب بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہاں پر ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، مت جھڑکیں، اف تک نہ کہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ تکریم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں، تکریم کی عزت سے بھرے ہوئے، ادب سے معمور الفاظ ان کے لیے استعمال کریں، عزت کے لائق۔ ڈانٹنا جھڑکنا، اف تک کہنا، ان کی بات کا جواب نہ دینا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کھانا کھا رہے ہیں، مصروف ہیں، کچھ کر رہے ہیں، فون سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، اچھا میں فون سن رہا ہوں، میں بعد میں نے سن لی ہے لیکن بعد میں جواب دیتا ہوں، اس عمل کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ نہ سننا
حرام ہے ان کی بات کا جواب نہ دینا۔ ان کی بات سنی انسنی کر دی، چونکہ میں بیزی تھا فون میں، میں کھانا کھانے میں بیزی تھا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اب ثواب کی طرف آ جائیں، حتیٰ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا پھر بھی اگر والدہ بلاتی ہے تو تمہیں پر لازم ہے کہ نماز توڑ کے جاؤ۔ علماء نے لکھا نفلی نماز ہے، توڑ کے جاؤ، جو والدہ نے کہا ہے وہ سنو، پھر اس پر عمل کرو۔ اب عمل کر کے آ کے پھر نماز پڑھنا ہے سرے سے۔ تو یہ ہے اف تک بھی ڈانٹنے کی اجازت نہیں، تکریم کے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ سارے کا سارا دین کس لیے ہے؟ ہم دین پر جو عمل کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ جنت مل جائے، جنت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو جنت تو دو جگہ پر رکھتی ہے، کہاں؟ ایک ماں کے قدموں کے نیچے، دوسرا مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے۔ حضور نے بھی فرمایا نا کہ میرا ممبر اور میرا روزہ یہ گھر، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، گویا وہاں حضور کے قدم لگے، وہ جنت بنا دی۔ ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت رکھ دی۔ تو جنت ان دونوں وسیلوں اور واسطوں کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی کتنا بڑا عبادت گزار ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، ماں کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ماں کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے، ماں کے سامنے زیرو ہے، باپ کے سامنے زیرو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں اگر معاشرے میں وہ خود بڑے معزز بن گئے ہیں اور بڑے آدمی بن گئے ہیں، اور اب اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ماں کو اور باپ کو اپنے سے چھوٹا سمجھے، کیونکہ میں تو بڑا ہوں، میرے ماں باپ کو تو کوئی جانتا نہیں، مجھے تو ہر کوئی جانتا، ہر کوئی سلام کرتا ہے۔ یہ پیار جو کرتا ہے زمانہ نیازی مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ ان کی، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ان کی مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں کوئی طمع نہیں ہوتا، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس میں کوئی غرض غایت شامل نہیں ہوتی، اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ وہ بغیر مفاد کے اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، بغیر لالچ کے مانگتے ہیں۔ تو اب یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے مت یہ ذہن میں لائیے کہ وہ تو مصلے پر بیٹھنے والی ماں ہوگی، مانگے گی پھر قبول ہوگی، نہیں۔ وہ گناہگار بھی ہیں، وہ شرابی ہیں، وہ کبابی ہیں، وہ جو بھی ہیں، ان کا معاملہ اللہ اور ان کے درمیان ہے۔ اولاد پر کوئی فرض نہیں کہ یہ ان کو سزا دے۔ یہ ماں کو غیرت کے نام پہ مارنے کی اسلام اجازت کسی صورت میں نہیں دیتا، بلکہ کسی کو بھی غیرت کے وجہ سے مارنے کی اجازت نہیں اسلام دیتا، بیوی کو بھی، حتیٰ کہ بہن کو بھی، کسی کو بھی۔ یہ سزا تو نے نہیں دینی، یہ سزا ریاست نے دینی ہے یا اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ نے سزا دینی ہے، تیری ذمہ داری سزا دینی نہیں ہے۔ ہاں یہ جو ہوا ہے تو اس پر پشیمان تجھے ہونا چاہیے، تیری تربیت میں فرق ہے، جو یہ معاملہ ہو گیا ہے اس میں تیری تربیت کا اثر ہے، اس میں فرق ہے۔ تو خود مجرم ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کو سزا کیوں دیتا ہے کہ غلطی ہے تیری جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا؟ اب تیری غیرت جاگی ہے، پہلے مری ہوئی تھی۔ بچوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو کھلا چھوڑ دیا جہاں مرضی جائے، بہن کو کالج آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی دیکھا دیکھی نہیں، جہاں مرضی جائے، بچیاں ہیں جہاں مرضی جائیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر کہیں بھیجنا ہے تو محفوظ طریقہ ہونا چاہیے اور اس پر نظر رکھنی چاہیے، کڑی نظر، کڑی نظر۔ یہ جملہ کہ مجھے اپنے بچوں پر اعتماد ہے، یہ جملہ کہ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہے،
مجھے اپنی بہن پر اعتماد ہے، یہ انتہائی غلط جملہ ہے، غلیظ ترین جملہ ہے۔ آپ کو اعتماد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اعتماد نہیں تھا؟ حضور نے کیوں کہا پردہ کیا کرو اپنی بیویوں کو؟ اعتماد نہیں تھا اس وجہ سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تو کبھی نہیں باہر نکلی تھی، ان کو اعتماد نہیں تھا؟ ہمیں اعتماد زیادہ آ گیا ہے؟ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، کلیے ہیں، ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ اعتماد کہہ کر بری و ذمہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ حضور کہتے باقیوں کے لیے یہ ہے پردہ، لیکن میری بیٹی بحمد تعالیٰ ایسی نہیں ہے، اس کو استثناء حاصل ہے پردے سے۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو استثناء نہیں ہے، پھر بعد میں آنے والی اتنی بااعتماد بیٹی کیسے ہو گئی؟ وہ اتنی بااعتماد بیوی کیسے ہو گئی؟ اگر حضور کی بیویوں کو استثناء حاصل نہیں ہے، بعد والیوں کو کیسے ہو گیا؟ تو یہ جملہ گمراہ کرنے کے مترادف ہے، بلکہ گمراہ کرتا ہے، ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اولاد کے موبائل چیک کرنے چاہیے، بلکہ موبائل دینے ہی نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ جب تک انہوں نے یوز کرنا ہے، کوئی ریسرچ کرنی ہے، تو آپ اتنی دیر پاس بیٹھ جائیں، یا بعد میں چیک کریں کہ کیا کیا اس میں تھا، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اعتماد کی اجازت نہیں، بالکل ان کو لے کر دے دینا 24 گھنٹے کے لیے، یہ بھی گناہ ہے، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ ہاں، اگر ان سے اس وجہ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کے عذاب میں، سزا میں برابر کے مجرم ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اور بچی کے حوالے سے جب وہ اپنا شادی میں چلی جائے، اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، ہاں شوہر کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا سلوک کرتا ہے، دیتا ہے نہیں دیتا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ فیملی کے ہر ممبر کے پاس موبائل ہونا، پہلے تو نہیں تھے ہوتے، پھر ٹیلی فون تھا، گھر میں ایک ہی ہوتا تھا، کام چلتا تھا، کہ آج کل نہیں چلتا۔ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں کے نمبر انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچی کے بارے میں، بچے کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی وبا ہے اور اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں، جس کا معاشرہ بھگت رہا ہے، سامنا کر رہا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جیسے بھی ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، ان کا معاملہ اللہ اور ان کے درمیان ہے، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی۔ یاد رکھ لیں، اگر والدین خلاف شرع بھی کام کر لیں، اولاد اب بھی ڈانٹ کر، ناراض ہو کر ان کو نہیں کہہ سکتی، اب بھی کہنے سے نہیں روک رہا، کہنے سے شریعت نہیں روکتی، لیکن آداب کے دائرے میں رہ کر کہے۔ قولاً کریما، قرآن نے کہا، کریم الفاظ کے ساتھ، یعنی معزز الفاظ کے ساتھ، عزت سے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ کہے۔ اور یہی معاملہ بیوی کا شوہر کے ساتھ ہے۔ بیوی بھی اگر شوہر کے خلاف شرع حرکت دیکھے تو تب بھی لڑ نہیں سکتی، اونچا نہیں بول سکتی، بدتمیزی نہیں کر سکتی، بدتمیزی نہیں کر سکتی، تب بھی معزز الفاظ کے ساتھ اس کو سمجھائے شوہر کو، ورنہ اس پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، شوہر پر ذمہ داری ہے، بیوی پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ خلاف شرع کام نہ ہونے دے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، قو انفسکم، اب سب ہاں آگے، قو بچاؤ، انفسکم خود کو، واہلیکم نارا، ایسے ہی ہے، واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ سے۔ یہ قرآن نے بتا دیا، ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری، خود کو بچاؤ دوزخ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ سے۔ تو میں نے کہا جہاں جیسے بھی والدین ہوں، وہ اولاد کے لیے معزز ہیں۔ ہمارا باپ، آپ کا باپ،
آپ کے لیے بشر حافظ سے زیادہ افضل ہے، جنید بغدادی سے افضل ہے، حسن بصری سے افضل ہے، فرید الدین گنج شکر سے افضل ہے، حتیٰ کہ غوث اعظم سے افضل ہے آپ کا باپ آپ کے لیے۔ ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خود کیسا بھی ہے، آپ کا باپ آپ کے لیے غوث اعظم سے زیادہ مقام رکھتا ہے، خواجہ اجمیر سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ جتنا ان کا ادب کرتے ہو، باپ اور ماں اس سے زیادہ ادب کے حقدار ہیں، زیادہ ادب کے حقدار ہیں۔ ہاتھ باندھ کر پیر صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، یہ باپ پیر صاحب کے سامنے جو ادب کر رہے اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، یہ ماں اس سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اگر تم نے ڈنڈی ماری، پیر کو زیادہ عزت دی، باپ کو کم دی، خدا کی بارگاہ میں مجرم تصور کیے جاؤ گے۔ ہاں پیر سے زیادہ ادب کا حق رکھتا ہے باپ، اور تم پیر کی طرف پشت بھی نہیں کرتے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو، جی حضور سے آگے الفاظ نہیں نکلتے، اور باپ کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہو؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑے بڑے غوث کتب ابدال سے تمہارا باپ افضل ہے، اس کا ذاتی عمل جیسے بھی ہے، لیکن آپ کے لیے افضل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج خلاف توقع آپ نے آمین کہا، کیا ہوا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ جو رمضان پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری دعا کی، جس کے سامنے تیرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، تو حضور کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت حاصل نہ کر سکا۔ وہ تو جنت، وہ تو چلتی پھرتی جنت ہے والدین۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، حدیث پاک ہے، اور جس نے باپ کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، حدیث پاک ہے۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب والدین بستر پر سوئے ہوئے ہوں اور آپ جا کر پاس بیٹھیں سرے شام، اور آپ ان کو ہنسانے کی باتیں کریں، ان کے ساتھ ہنسانے کی باتیں کریں، اور وہ ہنسیں ان باتوں پر، شریعت کے خلاف الفاظ پر مبنی گفتگو نہ ہو لیکن ہنسانے کی باتیں ہوں، اور تمہاری باتیں سن کر تمہارے والدین ہنسیں، میرے آقا نے فرمایا اس کا ثواب، اس عمل کا ثواب جو تم نے ایسی گفتگو کر کے ان کو ہنسایا تھا، خدا کی بارگاہ میں چمکتی ہوئی تلوار لے کر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ہاں تلوار کے ساتھ جہاد کر، جسٹ ان کو ہنسانا، ان کو مقصد ان کو خوش کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سنا آقا نے فرمایا والدین کو خوش رکھنا اللہ کے راستے میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل ہے، افضل ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ والدین الگ ہیں، اولاد الگ ہے، تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میرے مال میں والدین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمانے کے قابل نہیں رہا، اب میری ضروریات ہیں، میرا بیٹا مجھے پیسے نہیں دیتا یا مجھے میرا خرچہ نہیں دیتا، میں اپنی ضروریات کیسے پوری کروں؟ میرے حضور جلال میں آگے فرمایا بلاؤ اس بیٹے کو۔ وہ بیٹا آیا، صحابی تھا، مسلمان تھا، حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، لیکن شاید یہ اندازہ نہیں تھا۔ آیا، بلایا، فرمایا یہ کیا کہتا ہے؟ عرض کی ہاں آقا ایسا ہی ہے۔ فرمایا تو اور تیرا مال یہ سارا کچھ تیرے باپ کا ہے،
تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے۔ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر والدین اولاد کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو استعمال کر لیں تو گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اولاد کام کرتی ہے، باپ والد گیا، اس نے پیسے نکال لیے گلے سے یا گھر میں پیسے پڑے استعمال کر لیے، ضرورت پوری کر لی، یہ جائز ہے، اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اور تیرا مال سارا کچھ اولاد کا ہے۔ لیکن باپ کی کمائی جہاں تک ہے، اب بالغ ہونے کے بعد یہ فرق سمجھ لیں، بالغ ہونے کے بعد جب اولاد بالغ ہو جائے تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے اور والدین پر کوئی فرض نہیں ہے کہ اب بھی اولاد کے اخراجات برداشت کرے۔ بچی کی شادی ہونے کے بعد اور بچوں کے بالغ ہونے کے بعد اب بچے خود کمائیں، خود کریں۔ 30 35 سال تک والدین کو یہی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ اس کا کاروبار بنانا ہے، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا۔ یہ بچوں کو پالنا کم ٹینشن والی بات ہوتی ہے، آگے ان کے مستقبل کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور ان کو نہیں ہوتی، کیونکہ باپ کما رہا ہے، اس کا پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، پینشن اس کو بھی آئے گی، کاروبار ہے، مجھے تو مل جائے گا۔ اگر وہ کاروبار دیتا ہے، اگر وہ باپ پیسے دیتا ہے تو تم پر احسان کرتا ہے، فرض نہیں ہے اس کا، یہ بات یاد رکھو۔ احسان مند ہو کر لو، فرض سمجھ کر نہ لو۔ ہمارے ہاں لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے فرض سمجھ کر، اسلام اس کا اجازت نہیں دیتا کہ فرض سمجھ کر لو، سمجھ کر احسان مند ہو کر لیں گے نا تو رویہ اور ہوگا، فرض سمجھ کر لیں گے تو رویہ اور ہوگا۔ یہ بیرون ممالک میں یہی ہے، 18 سال کے بعد بالغ ہونے کی ان کی عمر ایک رکھ دی، 18 سال کے بعد والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ خود کمائے خود کھائے، بلکہ ان پر ذمہ داری ہے کہ والدین کا بوجھ اٹھائیں، والدین کی ضروریات پوری کریں۔ مرنے کے بعد جائیداد میں زندگی میں حصہ دینے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ دے دیتا ہے تو باپ احسان کرتا ہے اور اولاد کو احسان مند ہونا چاہیے، اس پر لازم فرض نہیں ہے۔ ہاں اس کے مرنے کے بعد وہ ترکہ ہے، وہ جائیداد ہے، وہ آپس میں تقسیم کر لیں جیسے شریعت نے اصول دیا ہے۔ لیکن یہاں تو زندگی میں جھگڑے ہیں، زندگی میں لڑائیاں ہیں کہ باپ حصہ نہیں دے رہا، بھائی حصہ دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی، زندگی میں تقسیم نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں دیتا ہے کہ 10 ایکڑ وہ کر لو یا اتنے پیسے لے لو، یہ تو اس کا احسان ہے۔ اب تم بھی بدے تو پتر بنو نا، پھر احسان مند رہو، یہ مسئلہ ہے نا، احسان مند رہو۔ وہ رائٹ سمجھتی ہے اولاد کہ میرا حق ہے لینا، بھائی حق نہیں ہے، وہ احسان کر رہا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ تم ان کو دو، یہ حق ہے، وہ احسان ہے۔ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائیں تو شاید معاشرہ بدل جائے، گھر کے حالات بدل جائیں۔ جب اولاد بالغ اولاد گھر میں جائے اور باپ سے پیسے مانگے، وہ رائٹ سمجھ کے نہ مانگے، وہ احسان مانتے ہوئے ان سے لے، تو پھر ادب اور ہوگا۔ جب رائٹ سمجھے گا نا اور باپ نہیں دے گا، پھر طریقہ اور ہوگا، پھر وہ گستاخی پر اتر آئے گا، کیونکہ اس کو سمجھایا یہ گیا ہے کہ تمہارا رائٹ ہے، خدا را یہ رائٹ نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اس نے بگاڑ پیدا کر دیا معاشرے کے اندر، اس نے گھر کے گھر تباہ کر دیے، اس نے اولاد کو نافرمان کر دیا باپ والدین کا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی اولاد یہ میرا حق ہے اور حق نہیں تھا، اس لیے گستاخی پہ اتر آتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے زندگی میں جائیداد دے مجھے، جبکہ حق نہیں ہے۔ اولاد سمجھتی ہے گھر بنایا میں بیوی یہاں رکھوں، حق نہیں ہے۔ ہاں مرے، محنت کرے، کمائے، گھر بنائے یا کرائے پہ رہے۔ والدین اگر دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، پھر احسان مت غلاموں کی طرح رہے، اکڑ کر نہ رہے اولاد کے ساتھ۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اعتدال ہوگا، پھر ماں باپ کی قدر ہوگی، پھر عزت ہوگی۔ یہ والدین بچوں کو سمجھائیں اور اس چیز کو اساتذہ پروموٹ کریں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہی شریعت ہے، یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے، یہی دین ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔